सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। जिंदाबाद पाकिस्तान खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। नाज़रीन, करप्शन से पाक पाकिस्तान, ये वो ख्वाब है जिसकी ताबीर का बीड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठाया। 2018 में पीटीआई हुकूमत इक़्तिदार में आई और फिर भरपूर एहतसाब का सिलसिला शुरू हुआ और एक के बाद एक सियासतदान नैब के नरके में आए। करप्शन के पुराने से पुराने केसेस की फाइलें फिर से खुली। मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, बिलावल भुट्टो जरदारी, ख्वाजा बरादरान और ऐसे बहुत से बड़े नाम जिनके बारे में ये राय थी, ये तासुर था कि इन पर कोई हाथ नहीं डाल सकता है, उन तमाम के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। बड़े बड़े बुर्ज ढेर हुए, कई को सलाखों के पीछे जाना पड़ा और ये सब सिर्फ और सिर्फ एक इदारे की वजह से मुमकिन हुआ, कौमी एहतसाब ब्यूरो, जिसका मकसद मुल्क को करप्शन से पाक करना है। पीटीआई के दौरे हुकूमत में नैब की कारकर्दगी क्या रही है और अब तक सूरत हाल क्या चल रही है? सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जो 1947 के बाद इसलिए बना कि यहाँ पर वो तमाम तर मामलात मुसलमानों के लिए, यहाँ पर रहने वाले दीगर पाकिस्तानी कौमियतों के लिए होंगे कि पाकिस्तान को एक बेहतर फलाही इस्लामी रियासत बनाया जाए। उस ख्वाब की जानिब जो देखा गया इकबाल की जानिब से ताबीर का पहला जो कदम है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सूरत में लिया। लेकिन अफसोस 73 साल में करप्शन इस मुल्क के इदारों के अंदर इस तरह से गई कि इस मुल्क के इदारों को खोखला करती नजर आ रही है। आज भी अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा मसला मुल्क के अंदर छोटे से छोटी जगह से लेकर बड़े से बड़े इदारे तक करप्शन का है और इस करप्शन को रोकने के लिए कौमी एहतसाब ब्यूरो अब एक्टिव हुआ है, लेकिन उसको अब मुतनाज़े और सियासी तौर पर बिल्कुल मिलान करने की कोशिश हो रही है। हम बात करेंगे आज सूरत हाल पर। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, साबिक डायरेक्टर नैब पंजाब रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें वक्त दिया आज सूरत हाल पर बात करने के लिए। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर कानूनदान आरिफ चौधरी साहब, नैब के केसेस के हवाले से भी आप देखते हैं और वो बहुत इस हवाले से गहरी बात करते रहते हैं, नैब के कवानीन, नैब की कारकर्दगी और इस वक्त जो केसेस हैं उनके डायमेंशन के हवाले से। चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज करते हैं। सर, नैब एक ऐसा इदारा जिससे आप खुद वाबस्ता रहे हैं, बहुत सारे केसेस आप बहुत पहले काम भी करते रहे हैं। अब नैब के हवाले से मामलात ये हुए कि ज़्यादा एक्टिव हुआ है। पिछले 10 साल की हुकूमतों में एक दूसरे पर केसेस किए गए, लेकिन उन केसेस को शायद सर्द खाने, बंद फाइल, ठंडी जगह, बस ये कह लें, कुछ भी कह लें, वहाँ रखा गया। अब वो तमाम केसेस जो साबिका हुकूमतों के दौर में, मौजूदा हुकूमत के दौर में वो हुए और अब गिरफ्तारियाँ भी हुई, अब केसेस भी चल रहे हैं, रेफरेंसेस भी दाखिल हो गए हैं, अदालतों के मामलात चल रहे हैं। आप समझते हैं कि वाकई जिस तरह इदारा बनाया गया था नैब, अब उसकी कारकर्दगी उस तरह चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, नैब को तकरीबन 21 साल हो गए हैं जब से ये कायम हुआ था 1999 में। इसमें कोई शक नहीं कि जो पहले 2-3 साल नैब के थे, जब इनके अपने SOPs भी नहीं इतनी बनी थी, रूल्स भी और रेगुलेशन और ये सिस्टम भी जो है वो इतना ग्राउंड पे नहीं आया था, तो पहले 3 साल और जब प्योर मिलिट्री रूल था पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ का, तो उस अरसे में नैब ने बहुत ही अच्छी की कारकर्दगी थी, इन द सेंस के मैसिव रिकवरीज हुई थी। जो कर्ज जिन लोगों ने खाए थे उनसे डंडे के जोर से गर्दन दबा के उनसे पैसे निकलवाए गए और बड़े बड़े, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों और लोग हों, क्योंकि FIA तो नाकाम हो गया था और एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट जो इदारे थे प्रोविंसेस में वो भी नाकाम हो गए थे। तो पहले 3 साल बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन जब 2002 में ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स फिर आनी शुरू हुई, क्यू लीग आई और ये तमाम, उसके बाद फिर हमने देखा कि नैब मसरतों का शिकार होना शुरू हो गया। सही सियासी मसरतें बीच में आ गई और जब ये जनरल मुशर्रफ का दौर ख़त्म हुआ तो आपको मालूम है कि उसमें तो बिल्कुल ही नैब तकरीबन ज़ीरो हो गया। NRO हो चुका था, पीपल पार्टी की लीडरशिप से, PMLN के लोगों से केसेस ख़त्म हो रहे थे। और जो 10 साल आए ना, ये पीपल पार्टी के और PMLN के, उस 10 साल में तो एक ही काम था नैब का
کہ جو بڑے بڑے کیسز جو پینڈنگ چلے آ رہے تھے وہ کچھ کلوز ہو گئے کیونکہ یہی پارٹی پاور میں آ گئی, ان کے اپنے لوگ چیئرمین بن گئے, تو کیسز کلوز ہوئے, انکوائریاں بند ہوئی, ریفرنسز جو ہیں وہ اپنی موت جو ہے وہ خود مر گئے, صحیح طرح پروسیکیوٹ نہیں ہوئے. اور لیکن یہ اب میں بات مانتا ہوں کہ پچھلے 2 سال میں ہم نے نیب کا ایک ریوائیول دیکھا ہے اس حد تک کہ یس کچھ میجر ریکوریز بھی ہوئی ہیں, یس انہوں نے وہ تمام بڑے مگرمچھ جن کے بارے میں ہر عام آدمی کہتا ہے کہ جی ہمیں معلوم ہے کہ 15-20 سال میں ماضی میں ان لوگوں نے اربوں خربوں روپے کی جائیدادیں بنائی ہیں ایٹ دا کاسٹ آف دا پور پیپل آف پاکستان, اور جو تو چاہے ایسے چونکہ پاکستان میں ہو, پاکستان بریگیڈیئر صاحب اس پہ ہم بات کرتے ہیں 2 سالوں میں خاص طور پر صورتحال کیا رہی ہے اور واقعی اتنے بڑے بڑے نام کیسے پکڑے گئے, یہ ہمیشہ سے سوال ہوتا ہے پاکستان میں ایک بڑے ادارے نیب کے حوالے سے جس کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 سال میں بہت بہتر طور پر یہ کام کیا گیا ہے. بڑے بڑے جب لوگ پکڑے گئے تو لوگوں کے لیے حیرانی بھی تھی. عارف چودھری صاحب, یہ بڑے بڑے نام آئے, ان ناموں کی گرفتاریاں ہوئیں اور ان پر کیسز چل رہے ہیں, کچھ میں ریفرنس ہے, کچھ میں انکوائری ہے, کچھ میں انویسٹیگیشن ہے, یہ وہ تمام تر عمل ہو رہا ہے. اور پھر یہ کہا گیا چیئرمین نیب کی جانب سے کہ ہم جو ہے وہ فیس نہیں دیکھ رہے, کیس دیکھ رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان 2 سالوں میں نیب جس کے لیے بنایا گیا تھا, جس کا مقصد تھا, وہ واقعی اس طرح سے پورا کر رہا ہے؟ دیکھیں بہت شکریہ. اس وقت ہم ایک ہی پہلو پر آج تک بات ہوتی رہی ہے, دوسرا پہلو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سامنے لانے کی ضرورت ہے جی. اور وہ پہلو یہ ہے کہ نیب جو ہے اس پہ ہم تنقید بھی کرتے ہیں, اور جو کام بہت زیادہ کر رہا ہوتا ہے اس پہ تنقید ہوتی ہے اور بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے. جو کچھ نہیں کر رہا اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. نیب کام کر رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. نیب میں خامیاں بھی ہیں, کوتاہیاں بھی ہیں. نیب نے ابھی تک اپنا گھر صاف نہیں کیا, اپنے لوگ جو ہیں ان کی ترتیب اس انداز میں جو ہونی چاہیے تھی وہ ابھی بدلی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ایک پہلو جو ابھی تک جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جا رہی وہ یہ ہے کہ نیب کو کس قدر تھریٹس کا سامنا ہے. اور صرف نیب نہیں, یہاں پاکستان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو اوورآل کس قدر تھریٹس ہے اس کا آپ اندازہ لگائیں. سب سے پہلی بات کہ جو کیسز ہیں میگا سکیم جو ہیں وہ ہیں سیاستدانوں کے خلاف. سیاستدانوں کے پاس میڈیا ہے, ان کے پاس طاقت ہے, وسائل ہے, ان کے پاس ورکرز ہے. نیب کو دیوار سے لگانے میں وہ کوئی کسر نہیں اٹھا رہے, دونوں طرف کے جو بھی سیاستدان ہو, اور چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو. جس کا بس چلتا ہے وہ نیب کو بالکل آگے لگا دیتا ہے. اور میں ان دنوں میں ہونے والی جو ڈیولپمنٹس ہے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس حد تک اس پروسیس کو یوں نیچے نیب کے ادارے کو اس حد تک آپ نے خوفزدہ کر دیا اور اس کے پیچھے یعنی کوئی طاقت کھڑی نہ ہوئی, تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے. اور وہ کیوں کھڑی ہونی ضروری ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں جو ہیں صحیح نوٹس لے رہی ہیں, سب بات کر رہے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے جو فائدہ مل رہا ہے وہ زیادہ تر ان ملزمان کو مل رہا ہے جو میگا سکیم میں موجود ہیں. یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کیسز میں بعض فلاز ہیں اور کیسز کو عدالتیں اس نقطہ نظر سے دیکھتی ہیں, لیکن یہ جو فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے چیزیں بہت زیادہ آگے چلی جاتی ہیں اس میں بہت سارے کیسز جو ہے وہ مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ لارجر دین لائف سائز وہ چلے جاتے ہیں, یعنی اور آؤٹ آف پرپورشن بھی وہ بلو ہو رہے ہیں. اور فنڈامنٹل رائٹس کو ہم بہت زیادہ صرف ان لوگوں کی حد تک بڑا وسیع کیا جا رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں نیب جو ہے وہ ڈیفینسو پہ آ گئی ہے. اب نیب ان حالات میں نہ صرف یعنی ٹیکنیکلی لاجیکلی عدالتوں کی طرف سے قانونی طور پر بلکہ فزیکلی اس کے ساتھ جو مین ہینڈلنگ ہونا شروع ہو گئی ہے. اور جو سیاسی قوتیں ہیں جن کے خلاف کیسز ہیں یعنی انہوں نے ان کے ساتھ یہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ نیب کوئی آج تک دیکھے جب بھی کوئی کسی کو انہوں نے بلایا ہے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنے ساتھ طاقت لے کے آتے ہیں, اپنے ورکرز کو وہاں پہنچنے کی دعوت دیتے ہیں. اب نیب جو ہے اس کے پاس کون سی قوت ہے؟ آپ نے دیکھا یہ جو 3 جب بھی گرفتاریاں کرنے کے لیے گئے, اگر حمزہ شہباز صاحب کی گرفتاری تھی اسے روکا گیا, اور اسی طرح شہباز صاحب کی گرفتاری تھی اسے روکا گیا, اور انہیں پورا موقع ملا کہ وہ جا کے عدالتوں سے رجوع کریں. میری دست بستہ یہ گزارش ہوگی عدالتوں سے بھی کہ کم از کم ایسے استحقاق, یہ جو بیل بیفور اریسٹ کا استحقاق ہے, یہ ہم نے آج تک جو دیکھا ہے
قانون میں جو لکھا ہے اور جو آج تک ججمنٹس ہے اس میں تو یہ ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ہے جو ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز میں دیا جاتا ہے اور کسی شخص کے نیک نام کو بچانے کے لیے دیا جاتا ہے اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز جو ہوتے ہیں اس میں دیا جاتا ہے. تو کیا عدالتیں جب انہیں ریلیف دیتی ہیں ایک ایسا شخص جو کال اپ نوٹس پہ نہیں آ رہا اور کال اپ نوٹس پہ اگر اسے طلب کرتے ہیں اور وہ بات نہیں سن رہا اور اس کے بعد اگر گرفتاری کی کوشش کی جاتی ہے تو وہاں وہ سارے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچ جاتا ہے, اس کے بعد اگر عدالتیں اسے وہاں سے ریلیف دے دیتی ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پراسیکیوٹر اور وہ انویسٹیگیٹر جو ہیں وہ یہ سمجھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم جو مرضی کر لیں, عدالتیں انہیں ریلیف دیں گی. دو طرح کے تھریٹس ہو گئے جو آپ بات کریں چو صاحب. ایک تو تھریٹس کے حوالے سے جیسے ہم نے کل ایک منظر دیکھا, اس سے پہلے اسلام آباد میں بلاول بھٹو زرداری صاحب پیش ہوئے تھے, تب بھی ہم نے دیکھا باقاعدہ طور پر پولیس سے مٹ بھیڑ ہو گئی کارکنوں کی, یہ ایسے منظر نظر آتے ہیں. لیکن آج ایک اچھی چیز ہم نے یہ دیکھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کو بلایا گیا, وہ اکیلے اس طرح اکیلے آیا جا سکتا ہے. فاروق حمید صاحب, یہ تھریٹس کا معاملہ بڑا اہم ہے, وہ ہم ہی اسی معاشرے میں سے ہیں جو نیب کے انویسٹیگیشن آفیسر ہیں, نیب کے پروسیکیوٹرز ہیں, نیب کے افسران ہیں. ایک تو تھریٹ ان پہ, دوسرا جو چو صاحب بات کر رہے ہیں کہ جب وہ جا کر ایک تو چھپ جاتے ہیں, پورا ان کو کور مل جاتا ہے, پھر وہ ضمانتیں کروا لیتے ہیں, ضمانتوں کے بعد پھر وہ میڈیا پر آ کر بیٹھ کے دکھاتے ہیں دیکھیں جی عدالتوں نے ہمیں یہ, وہ رہائی ضمانت کو رہائی کی صورت وہ بنا کر عام پبلک کو وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہ ملائن کرنے کا عمل شروع ہوتا ہے ایسے اداروں کے حوالے سے جیسے نیب ہے کہ جی نیب نے جھوٹا یہ کیا, نیب نے جھوٹا یہ کیا, پورا ایک کیس بنا کر وہ سامنے رکھ دیا جاتا ہے. اس کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے, اس کا حل کیا ہے سر؟ دیکھیں اس کا ایک بڑا آسان طریقہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دل کی بات ہے جو کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی جو حکم دیا آج سے چند ہفتے پہلے, گو کہ ابھی تک اس پہ عمل ہوتے ہیں مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا حکومت کی طرف سے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس پہ پلاننگ کر رہے ہیں, ابھی سوچ بچار کر رہے ہیں, حالانکہ ابھی تک ان کو اس پہ سامنے رزلٹ آنے چاہیے تھے. کہ سپریم کورٹ کو بھی نے بھی کاگنیسنس لیا اور وہ مسئلے کو سمجھتے ہیں صحیح طریقے سے کہ جناب جب تک یہ سپیڈی ٹرائلز نہیں ہوں گے, ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ نہیں ہوں گی, اکاؤنٹیبلٹی کا جو کورٹ میں جو ٹرائل ہے یہ 90 دن میں انہوں نے ٹائم دیا ہے کہ اس میں مکمل کیا جائے. ایڈیشنل اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی تعیناتی ہونی چاہیے تاکہ یہ جو معاملہ سالوں سال ڈریگ کرتا رہتا ہے جس میں پھر یہ بیچ میں ان کو لمبی بیلیں بھی مل جاتی ہیں, اور جب بیل ملتی ہے تو ظاہری بات ہے پھر وہ یہ نیریٹو لے کے آتے ہیں, بیانیہ عوام کے سامنے وائر دا میڈیا یا ادروائز کہ جی دیکھیں ہمیں بیل مل گئی, ہمارا تو کیس بنتا ہی نہیں تھا, اور یہ ہماری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, اور یا پھر کہتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. تو وہ یہ تو اگر کیسز کا فیصلہ جلدی ہو جائے 90 دنوں میں, چلو 100 دنوں میں ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاہے وہ بری ہو جائے یا ان کی کنوکشن ہو جائے, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے ہمارے لیگل سسٹم پہ چیکس اینڈ بیلنس رکھنے کا کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ سپیڈی ہوگی اور فیئر ہوگی اور ٹرانسپیرنٹ ہوگی. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت پاکستان میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مافیاز کا رول ہے, مافیا جو ہیں ان کی ریاست پاکستان کے ساتھ ایک جنگ چل رہی ہے, اور مافیاز میں آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم نے دیکھ لیا پچھلے 10-15 سال میں کہ ہمارے سیاست اور مافیات, سیاست اور کرمنلز, ان لوگوں کا ایک نیکسس جو ہے وہ بن چکا ہے. اب ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہے, ان کے پاس دولت بھی ہے, یہ چاہتے ہیں تو یہ ہر جگہ پینیٹریٹ کر جاتے ہیں, چاہے بیوروکریسی ہو, عدلیہ میں ایٹ ڈفرنٹ لیول, لیگل سسٹم میں یہ پینیٹریٹ کر جاتے ہیں, اور لا انفورسمنٹ ادارے وہاں پینیٹریٹ کر جاتے ہیں, شاید نیب بھی انہوں نے پینیٹریشن کی ہوا ہے کسی لیول کے اوپر. تو پھر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح ہم یہ ریفرنسز کو ان انکوائری انویسٹیگیشن کو ڈیفیٹ کریں. ٹھیک ہے نا جی, ان کے اور اس کے آج کل جو ہوا لاہور میں وہ یہی تھا. یہی دیکھیں نا, دو مین مافیا فیملیز ہماری اس ملک میں ہیں, سوری فار یوزنگ دس ورڈ لیکن اٹ از اے فیکٹ, زرداری خاندان اور شریف خاندان. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیسے پری پلان اور آرکسٹریٹڈ, میں سمجھتا ہوں ڈیلیبریٹ یہ سارا وہاں پہ ہنگامہ رہی ہوئی تھی. اور یہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں, مجھے یاد نہیں, اگر آپ کو ہے تو ہمیں بتا دیں, کہ جناب ایک ملزم آتا ہے جو کہ آلریڈی ایک دو کیسز میں, ایک کیس میں مجرم ہے, اس کو نیب بلاتی ہے اور وہ آتے ہیں اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے, انہی کے لوگوں کی گاڑیاں. اس کے اندر میں حیران ہوں, انبلیویبل, دنیا بھی حیران ہوگی کہ یہ کیا ہوا ہے کل پاکستان میں. اور یہ ہوتا مافیا ایکشن
کہ سر آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی ان کا حق ہے، جمہوری حق ہے ان کا کہ وہ اپنے لیڈرز کے ساتھ آئیں، ان کا احتجاج کا بھی حق ہے، ان کے جلسے کا بھی حق ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے نا سر، ان سے یہ حق تو نہ بریگیڈیئر صاحب لینا. اوکے کریں آپ، لیکن احتجاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آئیں اور ایک آئینی ادارہ جو ہے اسٹیٹ کا، جس طرح سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تو آپ آئیں، پتھر لے کے آئیں اور بوریاں بھر کے، شاپر بیگ بھر کے پتھر لائیں تاکہ آپ ادارے کے جو ہے وہ توڑ پھوڑ کریں. اور وہاں پہ تو دیکھیں ان کا بیانیہ کل ایکسپوز ہو گیا بڑی بری طرح. وہ ان کا بیانیہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے تو مریم نواز صاحبہ پہ تو قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. او بھائی پتھر آپ لے کے آئے ہیں، حملے آپ نے شروع کیے ہیں، پریشر آپ ڈال رہے ہیں ایک آئینی ادارے کے اوپر، آپ ان کو ٹیررائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دہشت گردی کے لیول پہ آپ آگے ہیں. تو پولیس سے رسپونڈ تو کرنا ہے، پولیس نے آپ کو ڈنڈے تو مارنے ہیں، انہوں نے آپ پہ ٹیئر گیس بھی کرنی ہے، لاٹھی چارج بھی کرنا ہے، لیکن تو بیانیہ ہیز فیلڈ. اور اب وہ ٹٹ فور ٹیٹ پہ ایک اپنا ایف آئی آر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب قاتلہ حملہ تھا، اس میں یہ لوگ ملوث تھے. حالانکہ کل شام کو نیب نے اپنی ایف آئی آر کر دی تھی اور میرا خیال ہے بڑی تعداد میں لوگوں کو کل رات کو اریسٹ کیا گیا. آپ نے بتایا بزدار صاحب، یہ اگزامپل ہوتا ہے. میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جب بھی گئے ہیں، ایک تو ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ کیونکہ حکومت میں ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ وہ ایک ایگزامپل سیٹ اپ کریں. وہ گئے ہیں بزدار صاحب، آج آپ نے دیکھا کہ بالکل 1-1.5 گاڑی جو ہے پروٹوکول کی سیکیورٹی کی بس، اور کوئی فالتو ایک بندہ بھی نہیں. اپنا جائیں، اسٹیٹمنٹ دیں، کام کریں، واپس آ جائیں. کل تو دیکھیں نا، یہ تو پتہ لگ رہا تھا مافیا ایکشن، مافیا اسٹائل ایکشن، کہ ہم ٹیررائز کریں، ہم ڈرائیں نیب کو، ہم ریاست کو ڈرائیں، ہم ریزسٹ کریں، مفاہمت کریں. مافیا یاد رکھیں اتنی آسانی سے شکست نہیں مانے گا، مافیا لڑے گا آخری دن تک. مافیاز کو کس طرح سے کنٹرول کرنا، اور مافیاز کے پھر سب سے ایک امپورٹنٹ بات ہے، عارف چوہدری صاحب سے بات کریں گے کہ پروسیکیوشن کا عمل پھر سست ہوتا ہے. جو 90 دن 100 دن کی بات ہوتی ہے وہ 9 مہینوں یا پھر وہ 2 سال تک کیوں چلی جاتی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں ملک دشمن عناصر قدم جما رہے تھے، ملک کو لوٹ رہے تھے، کھوکھلا کر رہے تھے. ایسے میں ایک ادارہ بنایا گیا جو کرپشن کرنے والوں کے لیے ڈراونا خواب ثابت ہوا. قومی احتساب بیورو کی بنیاد کب رکھی گئی؟ عارف چوہدری صاحب ایک سوال یہاں پر ہے کہ پروسیکیوشن کا عمل جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب بات کریں، لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی حل نکلے، کوئی فیصلہ ہو جائے، چیزیں کلیئر ہو جائیں. وہ 90 دن سے 9 ماہ سے 2 سال تک کی بھی کیسز ہے، بلکہ شاید اس سے بھی پرانے کیسز آپ زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں، جو نیب کے ادارے میں پڑے ہوئے ہیں جن پر کام نہیں ہو رہا. اس کو بہتر کیا جائے تو obviously اس ادارے کی ساکھ میں مزید بہتری ہو. سب سے پہلی بات اس میں جو پرابلم آ رہا ہے وہ صرف ججز نہیں ہے، ججز کی تعداد کم ہونا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے اور عدلیہ سے ریکویسٹ کر کے ججز کو زیادہ سے زیادہ لگائے. اور یعنی بہت تاخیر ہو جاتی ہے ججز کے لگنے میں. ایک بات. دوسری بات جو ہے وہ یہاں پراسیکیوٹرز کی کمی ہے. پراسیکیوٹر آپ یہ دیکھیں کہ نیب کے پراسیکیوٹرز میں بھی آپ کو نظر نہیں آتا کہ جس تعداد میں ہونے چاہیے لوگ اور جس استعداد کے لوگ ہونے چاہیے وہ موجود ہیں. بالکل. اور یہاں تک کہ یہ آپ تو اسلام آباد کی دیکھ لیں کچہری، آپ آج تک یعنی پورے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں ابھی پراسیکیوشن برانچ نہیں بنی. اور یہاں بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے. پھر دوسرا اس میں سب سے امپورٹنٹ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو پولیس جس نے مدد کرنی ہوتی ہے سب ان آئینی اداروں کی اور ان حکومتی اداروں کی، ریاستی اداروں کی، وہ اس میں کرپشن اس حد تک سرایت کر گئی ہے کہ وہ ہلتے جلتے نہیں ہیں. چاہے آپ جو مرضی کر لیں، پولیس جو ہے وہ اپنے معاملات میں اسی طرح آزاد ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ کرپشن ختم کرنا چاہتے تھے. یہ ایک تو نیب کا معاملہ تھا، لیکن نیب کو سپورٹ کرنے کے لیے جو آپ باقی ادارے تھے ان کی حد تک بھی وہ کرپشن ختم نہیں کر سکے اور ان کے اندر بدعمالی بے انتہا سطح پہ پہنچ چکی ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک پروسیجرل بات ہے. آپ نے بنائے ہیں اسپیشل لاز جس میں آپ چاہتے ہیں کہ 90 ڈیز میں کیس کنکلیوڈ ہو جائے. اسپیشل لاز کے لیے اگر آپ پروسیجر رکھیں گے وہی پرانا کرمنل پروسیجر کوڈ، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ 90 دن کے اندر یا 100 دن کے اندر کنکلیوڈ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پروسیجر میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو توانت کا باعث بن سکتی ہیں، التوا کا باعث بن سکتی ہیں. آپ کو اس کے لیے نیا پروسیجر جو ہے
اسپیشل پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہوگا اور بنانا ہوگا. صحیح. اور یہ اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت اگر فرض کرو یعنی اس کو پرابلم عدالت یعنی اس کے پارلیمنٹ کے اندر ہے تو ایک دفعہ پارلیمنٹ میں بل لا کے تو دکھائے اور بتائے لوگوں کو کہ دیکھیں ہم نے تو اس معاملے میں یہ کوشش کی ہے لیکن باقی تعاون نہیں کر رہے. اور اس کے علاوہ پھر یہ کہ جو آرڈیننسز کے ذریعے آپ نے اپنا وقت نکالنا ہے, اس وقت میں آپ نے کوئی نہ کوئی پروڈکٹیو کام کرنا ہے اور ایفیکٹیویٹی آپ نے اپنے رزلٹ اورینٹڈ شو کرنی ہے, تو اس سارے عرصے میں آپ یہ کوشش کریں کہ آرڈیننسز کے ذریعے کم از کم اس پروسیجر کو آپ کر سکتے ہیں. بالکل. یعنی اس میں اس کے اور اس کی مطابقت میں لا سکتے ہیں. قانون جس طرح کا اسپیشل لا ہے اس کی مطابقت میں آپ اسپیشل پروسیجر اڈاپٹ کر سکتے ہیں اس کے کنکلوژن کے لیے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جو پرابلم آپ کو سامنے آ رہے ہیں, یہ جو تھریٹ سامنے آ رہی ہیں کہ روز بیل کیوں ہو جاتی ہے اور بیل کو کس طرح ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. ایک تو بیل کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے, اس میں پورا کیس نہیں آنا چاہیے. اور عدالتوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی وہ ججمنٹ جو میں جسٹس آصف سعید کوسا صاحب کے دور میں ہوئی بیل کے معاملے میں, اس کو سامنے رکھ کے یہ سارے پرنسپلز طے کیے جائیں کہ بیل بیفور اریسٹ یا بیل آفٹر اریسٹ جو ہے وہ کس بنیاد پر ہوگی. یعنی اس میں پورے کا پورا کیس ڈسکس ہو رہا ہے اور کیس جب آپ پورا ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے بعد نیچے والی عدالتوں کے پاس کچھ کرنے کے لیے رہ نہیں جاتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکلی یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے اور پروسیجر حکومتی ذمہ داری کے حوالے سے بڑی اہم بات کی ہے کہ حکومت صرف باتیں نہ کرے آگے پریس کانفرنس میں اور صرف جو ہے وہ آرڈیننس تک محدود نہ رہے, اس پہ کام کیا جائے, لایا جائے, بل پاس ہو یا نہ ہو, لیکن حکومت کے ذمہ تو یہ ہے کہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے. عارف چوہدری صاحب اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں اور پھر کچھ بات بھی کرتے ہیں کہ جو مراد اس وقت مل رہی ہوتی ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو بتائیں کہ کرپشن کے کیسز کا واحد حل بے رحم اور بلا امتیاز احتساب ہے. بدعنوانوں کو نشان عبرت بنا کر ہی معاشرے کو لوٹ کھسوٹ سے پاک رکھا جا سکتا ہے. خطے کے ممالک کا جائزہ لیں تو چین, بنگلہ دیش سمیت کئی میں کرپٹ افراد کو سخت سزائیں ملی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں چور عناصر کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے. خطے کے ممالک میں بھی کرپشن کیسز کے حوالے سے کس طرح کے معاملات ہیں, اس وقت ہمیں جوائن بھی کیا ہے بیرسٹر دانیال چودھری صاحب نے, پاکستان مسلم نون کے رہنما ہیں. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ڈائریکٹر نیب, اور ساتھ ہی ساتھ عارف چودھری صاحب بھی سینئر قانون دان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب آپ سے بھی بات کرتے ہیں. فاروق حمید صاحب, میرے ایک سوال ہے یہاں پر کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کارکردگی بڑے بڑے لوگوں کو پکڑا گیا, چاہے وہ پاکستان مسلم نون کے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے, ایون پاکستان تحریک انصاف کے بھی لوگ ہیں, ان کے کیسز بھی ہوئے, جن کی گرفتاریاں بھی ہوئیں. ان تمام میں آپ مافیاز کی بات کر رہے تھے بریگیڈیئر صاحب, مافیاز میں ہم یعنی کہ ہمارے میں میڈیا میں بھی مافیاز ہوتے ہیں, وہاں خاندان مافیا ہیں تو یہاں بھی خاندان کچھ مافیاز ہیں. ہمیں دیکھا بی شکیل الرحمان صاحب کی گرفتاری ہوئی, اس کے بعد وی آئی پی پروٹوکول ہوا, میاں صاحب جیل میں تھے, خورشید شاہ صاحب جیل میں تھے, اور ساتھ ہی ساتھ آصف زرداری صاحب جیل میں رہے ہیں, فریال تالپور صاحبہ جیل میں رہی ہیں, خواجہ برادران جیل میں رہے ہیں. تمام سیاستدانوں کو کڑے جیل میں رکھنے کے باوجود ایک طرف ہے کہ میڈیا کا مافیا ہے, وہاں میر شکیل صاحب کے وی آئی پی پروٹوکول اس وقت آپ کے شہر لاہور میں ہے اور وہ آرام سے بیٹھے ہیں, بڑے وہ کہتے ہیں موج مستی کر رہے ہیں, اور کوئی کام ہونا بھی کوئی نہیں. تو یہ تو سر پھر ہے کہ کہیں نہ کہیں لیک بھی کرتا ہے نیب اپنے ان معاملات میں. نہیں دیکھیں, آپ کی بات صحیح ہے کہ نیب نے مثال کے طور پہ مجھے آپ یہ بتائیں, مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بیل پہ ہیں, ابھی ان کا جو کیس جو ہے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے, نیب بھی وہاں پہ گیا ہوا ہے, یہ بھی 1.5 سال ہو گیا ہے, وہاں پہ کوئی خبر نہیں آتی وہ کیس پتنی سرد خانے میں ہے کیا ہے, وہ کیوں نہیں کیس سنا جا رہا. بھائی 1.5 سال ہو گیا, ناٹ ایون اکاؤنٹیبلٹی کورٹ. میں سمجھتا ہوں ہائی کورٹ میں بھی جہاں اپیلز ہیں نیب کی یا ملزمان کی جن کی کنوکشن ہوئی ہے, جنہوں نے اپیل کی اپنی کنوکشن کے خلاف, وہ کیسز جو ہے ان کے بارے میں تو خبر ہی نہیں آتی ہے. ہمارا سارا فوکس احتساب عدالتوں کے اوپر ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک بڑی اسٹرانگ اینٹی اکاؤنٹیبلٹی لابی ہے, چاہے وہ حکومت میں ہو, ہر حکومت میں, ہر پارلیمنٹ میں آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو نہیں چاہتے, جو بھی عارف چودھری صاحب بھی فرما رہے تھے, جو نہیں چاہتے کہ احتساب کا عمل تیز ہو اور جناب سخت قسم کے رولز بنے, ایس او پیز ہوں جس میں معاملہ جلدی سے جو ہیں وہ نپٹائے جائیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ معاملہ لٹکتے رہیں, آہستہ آہستہ اپنی موت جو ہے کیسز خود مر جائیں گے. تو ایک تو یہ بات. دوسرا
آپ ابھی لوگوں کی لسٹ بتا رہے تھے بھائی, ابھی حال ہی میں 10 دن پہلے کن کی کنوکشن ہوئی ہے؟ سابق ملیشین پرائم منسٹر, ان کو ان کی کنوکشن ہوئی ہے, $50 ملین کو فائن بھی ہوا ہے. وہاں تو کسی نے نہیں کہا کہ جناب یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے یا یہ پتہ نہیں فلاں ہے. اس لیے دوسری بات یاد رکھیں کہ جب کیسز لٹکتے ہیں تو یہ جو مافیا فورسز ہیں, جو خاص کر میں ان 2 خاندانوں کی اب بات کر رہا ہوں, دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں, یہ وٹنسز کو ڈراتے ہیں, وٹنسز کو دھمکاتے ہیں, یا ان کے جو اور اس طرح کے ہائی پروفائل لوگ ہیں, وٹنسز کو ڈرانا, دھمکانا, اس کے بعد ریکارڈ کو غائب کر دینا. اور دیکھیں جج ارشد ملک صاحب کا کیس از اے ٹپک ایگزامپل کہ کیسا مافیا سٹائل ایکشن ہوتا ہے, کہ آپ ایک جج صاحب کو بلیک میل کریں, ان کی اپنی خامی علیحدہ, لیکن آپ ان کی ویڈیوز بنائیں, ان کو بلیک میل کریں, اور اس کے بعد پھر یہ سارا کرائسس آپ کریٹ کریں. تو ٹھیک ہے, وہ تو ہو گئے, ڈسمس ہو گئے, لیکن میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہ جو ویڈیو بنانے والے لوگ تھے جنہوں نے ایک جج صاحب کو بلیک میل کیا, بھائی ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی, کیا ریاست نے کیا کارروائی کی, ایف آئی اے نے کیا کارروائی کی ہے؟ وہ تو نکل کے میرا خیال ہے پاکستان چھوڑ کے بھی چلے گئے یہاں سے. کچھ لوگوں کے خلاف تو سائبر کرائم کے ایکٹ کے تحت ایف آئی اے کارروائی بھی کر رہے ہیں, ان کے اسلام آباد میں ان کے معاملات بھی ہو رہے ہیں. اچھا, میں بیرسٹر دانیال چوہدری صاحب سے بھی بات اس پہ ہم کریں نیب کے حوالے سے, کہ وہ پاکستان مسلم نون پاکستان پیپلز پارٹی وہ کہہ رہی کہ نیب کے ادارے کو ختم کر دیا. شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے ملک کو تباہ کر دے گا یہ ادارہ. کل دانیال چوہدری صاحب جو کچھ ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, پوری دنیا نے وہ دیکھا. آج وزیر اعلیٰ پنجاب پیش ہوئے, اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب مسلسل پیش ہوتے رہے ہیں, اس قسم کے معاملات نہیں ہوتے. کل مریم صاحبہ جب گئی ہیں وہاں تشریف لے گئی, ایک پورا ہنگامہ ہوا, پوری ایک فوج کے ساتھ, پورے وہ جو کہتے ہیں اپنے کارکنان کے ساتھ وہ جانا, اس کی کیا ضرورت تھی؟ بلایا گیا تھا, وہ لجایا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب پر پریشر ڈالنے کے لیے مریم صاحبہ کے ساتھ کارکنان کی ایک پورا لاؤ لشکر تھا, اس کی کیا ضرورت تھی بیرسٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک چیز تو میں بڑا کلیئر کر دوں کہ کل پارٹی کے ورکرز, پارٹی کے لیڈرز اور جو لوگ ادھر موجود تھے وہ اپنے آپ آئے اپنی لیڈر اپنی بہن کو سپورٹ کرنے. اور اگر کوئی بدنیتی یا کوئی مقصد ہوتا تو مریم صاحبہ وہاں جا کے خود گیٹ پہ کھڑی نہ ہو جاتی اور 1.5 گھنٹے انتظار نہ کرتی. دیکھیں پولیٹیکل یہ وہ پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف جن کو ہم نے کنٹینر دیے جب یہ کھڑے ہو کے لیڈرز کو گالیاں دیتے تھے, جب یہ پرائم منسٹر کو برا بھلا کہتے تھے, جو جلاؤ گھراؤ کی سیاست کرتے تھے, جو ملک کو جلانے کی اور میٹروں کو جلانے کی اور اپنے آپ کو سول نافرمانی کی اپنے لوگوں کو کہتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو کہتے ہیں موٹر وے کے ٹیکسز بھی نہ دیں, لیکن پھر بھی جمہوریت کی خاطر ہم نے ان کے پروٹیسٹ کو بائیکاٹ نہیں کیا. مجھے بتائیں کہ بائی ہیومن فنڈامنٹل رائٹ کیا غلط تھا اس کو جو بندے لوگ نکلے, آپ کو ان کے اوپر پیپر سر وہ کہہ رہے ہیں کہ پتھر لے کر آئے ہیں باقاعدہ طور پر شاپرز میں پیک کر کے. سرکاری آپ کے سامنے وہ گاڑی ہے, آپ کے سامنے وہ گاڑی ہے, آپ کے سامنے وہ بندے ہیں, کس کی وردی میں ملبوس تھے, وہ گاڑی کس کے نمبر پہ ہے, یہ سارے پروگرام صبح کے دکھا رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ آج ان کے پاس سارا کچھ ہے, ان کے اگینسٹ کیوں نہیں ایکشن لیتے, یہ لیں ایکشن, ان کو پکڑیں. اور کیا آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں؟ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کیا وہ بھی یہ ادھاری لے کے آئے کہ یہ میں اور آپ تو باتیں کر سکتے ہیں, جو سپریم کورٹ کہتا ہے اپنے پیرا 53 میں کہ وہ کہتا ہے نیبز کنڈکٹ تھرو آؤٹ دا کیسز از مینیفیسٹو آف دا اٹر ڈسگریس آف لا, ڈسریگارڈ آف لا. جب آپ کے ایک ٹاپ ادارہ وہ یہ ججمنٹ دیتا ہے, سپریم کورٹ ججمنٹ دیتا ہے نیب کے بارے میں اور بتاتا ہے کہ کس طرح لا کو پورا ڈسریگارڈ کیا جاتا ہے اس پروسیس میں, کس طرح چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, کس طرح لکونیز ہوتے ہیں, کس طرح انٹرینڈ ان پروفیشنل لوگ ان کو رکھا گیا اور ان کو صرف پولیٹیکلی ہراس کرنے کے لیے رکھا گیا. یہ بات تو پولیٹیکلی ہراس کرنے میں نہیں کہتا, یہ پھر آپ کا سپریم کورٹ ہی آرڈر میں کہتا ہے کہ نیب از یوزڈ فار پولیٹیکل انجینئرنگ. Discriminatory approach of NAB also affecting its image and shaken the faith of people from its credibility. جب کہتا ہے کہ جب لوگوں کا ان کے اوپر فیتھ ہی ختم ہو گیا تو آپ کے خیال میں پھر کیا عوام اپنے لیڈرز کو ان کے پاس جانے دے گی یا اکیلے بھیجنے دے گی؟ یہ ان کی کریڈیبلٹی میں اور آپ بات کریں تو اور بات ہے. سپریم اپنے ججمنٹ میں آرڈر دے رہا ہے کہ یہ ہے کریڈیبلٹی کہ لوگوں کے سامنے ان کی کریڈیبلٹی شیکن ہو گئی ہے. آج نیب کو جب ہم ریفارم کرنے کی بات کرتے ہیں اور جب اس میں امینڈمنٹس لانے کی بات کرتے ہیں تو ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ ہمارے جن لیڈرز کا, ہمارے جن لوگوں کا جن کو آپ نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں کیسز بنائے ہوئے ان کو ختم کر دیں, لیکن آگے آنے والے لوگوں کو, لیڈرز کو, یہاں کے بزنس مین کو, پولیٹیشنز کو دیکھیں. آپ کو اس ملک کی آج جو آپ کی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے آپ کی آج اکانومی آگے بڑھ نہیں رہی, آپ کی جی ڈی پی ختم ہو گئی ہے,
ٹیکس جنریشن ختم ہو گئی ہے. اچھا صاحب اس پہ مزید بات کرتے ہیں. جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیب ہے وہ ادارہ اور جو 1999 ادوار میں ماشاء اللہ کے دور میں کیونکہ اس کا آغاز ہوا اب تک یہ چل رہا ہے. امنڈمنٹ کی اب ضرورت بات ہو رہی ہے بار بار اپوزیشن کی جانب سے بھی. حکومت نے بھی یہ کہا کہ اس میں کچھ چیزیں وہ تبدیل ہوں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کی فعالیت برقرار رہے گی اگر یہ امنڈمنٹ اور یہ ساری چیزیں, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے سارے کیسز کا جو مرکز و منبع ہے وہ سیاستدانوں اور سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے ہے, تو اب اس کو ٹوتھ لیس کرنے کی جو کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے کہ کسی کے خلاف پر کوئی کیس ہی نہ بن پائے. بہت شکریہ مدثر صاحب. دیکھیں یہ جو اعتراض ہے نا کہ نیب چونکہ کام نہیں کر رہا تو نیب کو بند کر دیا جائے, اس ملک کا جو سب سے ناکام ترین ادارہ ہے نا, جو سب سے غیر فعال ادارہ ہے, جس ادارے نے سب سے زیادہ مایوس کیا پاکستانی قوم کو, اس ملک کی پارلیمنٹ ہے, جو ایلیٹسٹ مینٹیلٹی کے ساتھ کام کرتی ہے, جو مافیاز کے لیے انڈیویجولز کے لیے قانون سازی کرتی ہے. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ایک قانون سازی تاریخ سے بتا سکتا ہوں کہ وہ کس شخص کے لیے کی. سب سے پہلے پھر پارلیمنٹ کو نہ بند کرتے. اس ملک کی پولیس دن دہاڑے لوگوں کو, یہ جو ساہیوال میں ہوا, دن دہاڑے لوگوں کو گولیوں سے پھوٹ دیتی ہے, جعلی پولیس مقابلے کرتی ہے. کیا آج تک نیب نے کسی کا جعلی پولیس مقابلہ کیا؟ پھر پولیس کو بند نہ کر دیں. یہ جو جعلی اور جعلی مقدمات کیے جاتے ہیں, بیرسٹر صاحب آپ کے ساتھ ہیں, ان سے بہتر کون جان سکتا ہے وکلا سے, جو پولیس اس ملک میں دندناتی اور گماشتہ بنے کھڑی ہے, کیا پولیس کو بند نہ کر دیں؟ اس ملک کا عدالتی نظام جس نے سب سے زیادہ اس قوم کو مایوس کیا ہے, جہاں لوگوں کو نیچے سے سزائے موت ہوتی ہے, وہ 20-20 سال تک جیلوں کے اندر گل سڑ جاتے ہیں اور پھر سپریم کورٹ 20 سال کے بعد ان کی سزائے موت ختم کرتی ہے. کیا پھر ان عدالتوں کو اور ان ججوں کو نہ بند کر دیں؟ یہ لاجک کی عجیب سی ہے. یہ سویلائزڈ اپروچ ہے ہی نہیں ہے جو ہمارے یہاں بنائی جا رہی ہے. معذرت کے ساتھ میں ساری اپوزیشن کو, ہمارا کام ہے سارا دن کو سننا, ان کے ساتھ بیٹھنا, اس میں کوئی شک نہیں کہ نیب میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے, اور وہ بالکل اتنی ہی ضرورت ہے. ادارہ یہ کر رہا ہے, سپریم کورٹ کے جو ججمنٹ ہے خواجہ برادران کیس کے حوالے سے, وہ بھی بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے اگر چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ ادارہ تو پھر کام ہی کسی اور کے لیے کر رہا ہے. دیکھیں مدثر, پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے نا. پولیس پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کرتی ہے. یہ پولیس الیکشن سے پہلے مقدمات بھی درج کرتی ہے ایک بااثر ایم این اے کے کہنے کے اوپر اپنے مخالف کے خلاف, اور ہوئے نہیں تاریخ کے اندر. یہ کیا کہتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر پی ایم ایل این والے کہ جی ہمارے خلاف جعلی مقدمہ درج کر دیا, ہمارے پاس تو کوئی چرچ یا فلم برابر سے نہیں ہوئی رانا ثناء اللہ سے. وہ بھائی کون سا ادارہ ہے جو کام نہیں کر رہا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے؟ یہ کون سا ادارہ ہے جو وکٹمائزیشن نہیں کر رہا؟ میرا تو یہ سوال یہ ہے کہ ہر ادارہ پاکستان میں, جب میں پاکستان کی جوڈیشری سے لے کے ایک پٹواری جو ہے وہ ایک مدثر صاحب, تو سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں اس کو ہٹا سکتی. اتنی طاقت ہے اس کے قلم کے اندر. وہ ایک شخص کی, آپ کی زمین آج وہ میرے نام کر دے ایک پٹواری, ہم 100 سال لڑتے رہیں گے لیکن آپ زمین مجھ سے نہیں لے سکتے. پھر کیا پٹواری کو بند کر دیں؟ بھائی یہ حل نہیں ہے کہ بند کر دے اداروں کو. اگر بند کرنا تو ہاں کریں, بسم اللہ ہے. پھر سپریم کورٹ سے لے کر پاکستان کی پارلیمنٹ سے لے کے اور نیچے پٹواری تک اس ملک کے ہر ادارے کو بند کریں. ہر ادارہ ظلم اور بربریت کی علامت ہے اس ملک کے اندر. حل ہے اصلاحات, ریفارمز کی طرف آئیں. بند کریں گے آپ, اس کا مطلب ہے پھر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم اس ادارے کا دھڑن تختہ چاہتے ہیں کیونکہ اس میں کیسے ہمیں پکڑا, ہاں اس میں جرت کیسی ہوئی, اس سے ہمارے خلاف کیسز بنائے, کیونکہ ہم تو انٹچیبل تھے اس ملک کے اندر جتنے بھی ہیں. میں اکراس دی بورڈ بات کر رہا ہوں. صحیح, بند کرنا حل نہیں ہے, حل ہے ریفارمز, اور بالکل ریفارمز چاہیے نیب کے اندر جس حد تک جو پازیٹیو ریفارم. لیکن ریفارمز کے پیچھے بھی انٹینٹ ہوتا ہے. اگر آپ کا انٹینٹ یہ ہے کہ ہم اس نیب کو ایسا لنگڑا لولا معذور کر کے بنا دیں کہ ہم کہنے کو ہم نے اس میں اصلاحات بھی کر دی, لیکن یہ نہ تو عمران خان کو پکڑ سکے, نہ نواز شریف کو پکڑ سکے, نہ آصف زرداری کو پکڑ سکے, یہ پکڑے پھر بھی صوبائی محکمہ اینٹی کرپشن جیسا ہو جائے جو شاید کچھ کر نہ پائے لیکن وہ محکمہ بہرحال وہ برقرار ہے. اچھا امیر عباس, آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک خبر آپ کو دیتے چلیں نیب سے متعلق. نیب نے عارف چوہدری صاحب, سر حل کیا ہے کہ ایک طرف جیسے امیر عباس کہہ رہے ہیں کہ حل بند کرنا نہیں ہے, اصلاحات کیسے ہو سکتی ہیں؟ اصلاحات کی ایک تو بات کر رہے ہیں, اپوزیشن بات کر رہی ہے, وہ ترمیم لائے تھے جن کو کچھ کو نہیں مانا گیا, حکومت آ رہی ہے. اب حل کیا ہے کہ نیب کو بھی چلایا جائے, اس ملک میں احتساب کا عمل بھی نہ رکنے پائے اور کرپشن کا خاتمہ بھی ہو؟ میں بہت پسند کر رہا ہوں جو امیر عباس صاحب نے باتیں کی ہیں, بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں, اور میں حیران ہوا ہوں کہ آج جو استدلال پیش کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے, یہی استدلال کل محترمہ صاحبہ نے بھی پیش کیا, مریم نواز صاحبہ نے,
کہ یہ جی چونکہ سپریم کورٹ بھی یہ کہہ چکا ہے کہ نیب جو ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے اور سارا، یعنی گویا کہ سپریم کورٹ نے ایک ایسی ججمنٹ دے دی ہے کہ اب نیب اگر کسی کو طلب کرے تو وہ سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ جناب چونکہ آپ کے بارے میں ایک ججمنٹ آ چکی ہے کہ آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں، آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں، اور اس سپریم کورٹ کی آبزرویشنز اور ججمنٹ کے بعد آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ بات یہ ہے ایسا کبھی نہ ہوا ہے، نہ ہونا چاہیے، نہ اس کو ہوا دینی چاہیے۔ اگر سپریم کورٹ طلب کرتی ہے کسی شخص کو اور وہ پرائم منسٹر ہے اور وہ حملہ کرا دیتا ہے سپریم کورٹ پر، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی روایت ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں رول آف لا کو بے انتہا نقصان پہنچا ہے۔ اسی طرح اگر دیکھیں سیاستدان جو ہوتا ہے وہ ایک سمبل ہوتا ہے لوگوں کی آدرشوں کا، ان کی خواہشوں کا، ان کی چاہتوں کا، جو کام وہ کرتا ہے لوگ اسے فالو کرتے ہیں۔ محترمہ جو ہے مریم نواز صاحبہ، ان کے بارے میں ہماری بڑی امیدیں اور توقعات ہیں۔ اسی طرح بلاول زرداری کے بارے میں توقعات ہے، چونکہ اب یہ آنے والے دنوں میں یہ قیادت کرنے والے لوگ ہیں، ان سے توقع کی جا رہی ہے۔ اگر وہ یہ کام کریں گے پتھر لے کے، یہ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ تحقیق ضرور ہونی چاہیے، تفتیش ضرور ہونی چاہیے کہ یہ پتھر کہاں سے آئے اور کس نے مارے۔ بادی النظر میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ ایک طرف بہت بڑا قافلہ ہے اور خود محترمہ فرما رہی ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں میرے کارکن چلے آئے، اور پھر اگر ان میں ہمت نہیں تھے تو بلایا کیوں؟ یعنی خود اپنے جملوں سے انہوں نے ایک انداز میں اعتراف کر لیا ہے کہ طاقت کا مظاہرہ اور انف از انف، جو ہونا تھا ہو چکا۔ تو اب اگر آپ ان اداروں کے خلاف اعلان جنگ کر دیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ ہوگا انارکی، اور انارکی کا نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستان کو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ بھی ذاتی رہے کہ انارکی کا نقصان سب سے زیادہ پھر پاکستان اور پاکستان کی پولیٹیکل سسٹم کو ہوگا، اور یہ جمہوریت کے لیے خود پاکستان مسلم نون، پاکستان پیپلز پارٹی، دیگر جماعتیں، حکومتی جماعت، سب نے مل کر بہت ساری قربانیاں دی ہیں اس سسٹم کو۔ تو یقینی طور پر دانیال چوہے صاحب وہ کبھی بھی تباہ نہیں ہونے دیں گے، آپ خود آپ کی جماعت، باقی اپوزیشن جماعتیں، حکومت کی اپنی بھی بات ہے۔ تو اس کے لیے تو پھر زیادہ ذمہ داری آپ لوگوں پر ہوتی ہے۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب پیش ہوئے ہیں، ایسے پیش ہو جاتے، باقیوں کی طرح پیش ہونا یہ روایت ہونی چاہیے۔ آئندہ دوبارہ مریم صاحبہ کو بلایا جائے گا، حمزہ شہباز صاحب پیش ہوتے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب آتے ہیں، ان کا پیش ہونا۔ تو سر آپ خود قانون دان ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ چیزوں کو زیادہ سادہ سہل ہونا چاہیے کہ قانون پر عمل داری کرتے ہوئے بیرسٹر دانیال چودھری صاحب بھی نظر آئیں، مریم نواز صاحبہ بھی، عمران خان بھی، بلاول بھٹو بھی، تو اس ملک میں قانون کی پاسداری اور قانون کی عملداری زیادہ ہو؟ دیکھیں جی، میں آپ کو پہلے ایک چیز کا جواب دوں کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ایسا کوئی ریفارم آیا ہے جو کہتے ہیں نیب کو ختم کیا جائے۔ ہم نیب کی امینڈمنٹس کی بات کرتے ہیں، آئینوں کی بات کرتے ہیں، اور وہ امینڈمنٹس کا میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا۔ اور لا جو سیلف ہے ایک لائیو ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، وہ لیو کرتا ہے، اور وہ جس طرح کامن لا سسٹم ایوالو ہوا اسی طرح یہ سسٹم بھی۔ در حقیقت میں مسئلہ کیا ہوا کہ پچھلے 5 سال کے ادوار میں ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونے دی۔ ہم جب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ آپ سوال پوچھیں۔ وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے وزراء 5 دن پہلے عید سے آگے کہتے ہیں کہ عید کے بعد نیب نے چھریاں تیز کر لی، ان کے لوگوں کو نوٹسز آئیں گے، مریم نواز کو بھی آئیں گے، شہباز شریف بھی اریسٹ ہوں گے، اور حکومت کے لوگوں کو بھی آئیں گے، ان میں بزدار صاحب بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کے اپنے سینئر منسٹرز یہ بات کرتے ہیں۔ جب ان کے اپنے یہ سینئر منسٹرز بات کریں تو آپ کو پھر کیا سمجھ نہیں آتا ہمیں یہ لوگ سننے والوں کو کہ نیب اور نیازی گٹھ جوڑ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم نیب کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس سسٹم کے خلاف ہیں جو یہ اپنی مرضی سے اس کو یوز کر رہے ہیں اور اس کو پولیٹیکلی وکٹمائز کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ آج یہ بات کرتے ہیں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ سب قانون اور آئین کے سامنے برابر ہوں اور سب چلیں۔ مجھے میرے بھائی اگر یہاں کو اگر اس کے بعد آپ نے اگر کسی کو لینا ہوگا تو پی ٹی آئی سے جن کو لیں گے ان سے پوچھنا کہ 5 سال نیب کا ادارہ کے پی کے میں جو تھا اس کا ہیڈ کون تھا؟ وہ نیب کا ادارہ انہوں نے غیر فعال کیا تھا، انہوں نے کے پی کے میں نیب ختم کیا تھا، انہوں نے نیب کے لوگوں کو فارغ کر کے پنجاب بھیج دیا تھا۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے نہ کیا اور نہ ہمارا یہ وتیرہ ہے۔ ہم اکاؤنٹیبلٹی کو سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اس لیے میاں نواز شریف سب چیزیں چھوڑ کے پہلے واپس آئے تھے اپنی بیٹی سمیت۔ ان کو پتا تھا اریسٹ ہوئیں گے، ان کو پتا تھا جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے جائیں گے۔ آج حمزہ صاحب 1.5 سال سے 1 سال کچھ مہینے ہو گئے جیل میں، ان کو پتا ہے اور فیس کر رہے ہیں، اور ہمارے لیڈرز آگے بھی فیس کریں گے اور ہم بھی حاضر ہیں فیس کرنے میں۔
جن جن لوگوں نے کبھی کوئی پولیٹیکل آفس ہولڈ ہی نہیں کیا آج وہ بھی حاضر ہیں. مریم نواز صاحبہ مجھے بتائیں کہ کب پولیٹیکل آفس ہولڈر رہی؟ کیا نیب کا رول کرتا ہے کہ کس نیب کا آئینی زمرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب آپ پبلک ایٹ لارج کو ڈسیٹ کرو. پبلک ایٹ لارج مریم نواز صاحبہ جنہوں نے کبھی کوئی عہدہ ہی نہیں لیا, نہ کبھی پوزیشن میں بیٹھی رہی, آپ ان کو بلاتے ہیں, آپ ان کو کرتے ہیں پولیٹیکلی وکٹمائز کرتے ہیں, آپ کریں, لیکن ہم پھر بھی آپ کو کہتے ہیں کہ اس کے ملک کی معیشت کے لیے, اس ملک کی خاطر اپنے اداروں کو مضبوط کریں. یہاں ہم بات کر رہے ہیں حکومت کی نیگلیجنس. مجھے بتائیں کہ آج یہ معلوم جبا اسکینڈل میں یہ سٹے آرڈر کے پیچھے کیوں اداروں کو مضبوط تو کیا جائے, آپ اداروں پر پریشر ڈال رہے ہیں, وہ حکومت یہ آپ پر الزام لگاتی ہے. چو صاحب جی جی دانیال چوہدری صاحب کہتے ہیں آپ پریشر ڈالتے ہیں اداروں کے اوپر اپنی تقاریروں میں, اپنے ورکرز کے ساتھ, اور میڈیا پہ بیٹھ کر وہ پورا ایک ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں کیا ہم کرتے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ جلاؤ گراؤ کرو, ہم اپنے لوگوں کو جیلوں اور تھانوں سے نکالو, کسی میجسٹریٹ کے سامنے پیش نہ ہو. یہ ان کا وتیرہ ہے. ہم تو ابھی بھی کرتے ہیں, ہم تو ابھی بھی پیش ہوتے ہیں. مریم نواز صاحبہ 1.5 گھنٹہ کھڑی رہی اس کے بعد, اور انہوں نے کہا کہ میں جواب دینے کے لیے آئی ہوں, میں جواب دوں گی, میں تیار ہوں جواب دینے کے لیے. اور ہم آج بھی کہتے ہیں کل بھی نیب لائے گی تو جائیں گے, لیکن آپ کی جو ورکرز باہر نکلتے ہیں, مجھے بتا دیں کہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے پولیٹیکل پارٹیز کا. یہی معاملہ ہے کہ پیش ہونا چاہیے تمام کے تمام سیاسی ورکر سے لے کر سیاسی لیڈران تک, اور پھر ہی قانون کی عملداری ہو سکتی ہے. کسی بھی ادارے کو بند کرنا مقصود نہیں ہے, جو ادارہ اس وقت کام بھی خاص طور پر کر رہا ہے. بہت شکریہ دانیال چوہدری صاحب آپ کا, برگیڈیئر فاروق حمید صاحب آپ کا بہت شکریہ, عارف چودھری صاحب, امیر عباس صاحب, آپ تمام آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہم نے نیب کے حوالے سے زندہ باد پاکستان ٹرانسمیشن میں بات کی. پاکستان کے تمام اداروں کو ان کی فعالیت کے ساتھ کام کرنے دینا چاہیے, نہ کہ ان پر کسی بھی قسم کا پریشر ہو. پھر ہی پاکستان بہتر طور پر آزادی کے ثمرات حاصل کر سکتا ہے. مدثر اقبال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.